बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, लोकल फ्रंट के जाने से पहले इंटरनेशनल फ्रंट पे कुछ मामलात हैं जो प्रोग्राम के पहले चंक पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ख़ास तौर पे गाज़ा की जो 20 नुकाती अमन मुआहिदा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके बाद एक डिबेट ने जन्म लिया था। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बात की जा रही थी ISF की, उसमें ख़ास तौर पे एक सबसे ज़्यादा मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था और रॉयटर्स की हमने उस खबर पे डिबेट किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि गाज़ा की उस फोर्स का हिस्सा बने जो कि गाज़ा के अंदर हमास को डिसआर्म करना चाहती है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वहाँ से इजराइल ने ही पाकिस्तान पे जो वो एतराज़ कर दिया और तुर्किया पे एतराज़ कर दिया कि ये दो जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो उस फोर्स का हिस्सा ना बने। तो वहाँ से तो बचाव हो गया, लेकिन उसके बाद अब दूसरा जो फेज़ है वो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस पहले फेज़ के अंदर भी बहुत सारी वायलेशंस इजराइल की जानिब से की गई सीज़ फायर की। उसके बाद फेज़ 2 का मरहला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है जिसमें डिफरेंट जो है वो मैं बताऊं को एम्बिट्स बनाए गए हैं सीज़ फायर के, जिसमें एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई गई है, एक बोर्ड ऑफ पीस की कमेटी बनाई गई है जिसकी सदारत खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। उसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी है और उसके साथ साथ डिफरेंट दीगर जो ममालिक से भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज, मिडल ईस्ट से भी कुछ लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो तशवीशनाक बात यह है कि वहाँ पैलेस्टीनियंस या हमास को जो है वो उस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया और हमास की जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस हवाले से इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस बोर्ड ऑफ पीस की जो इन्विटेशन है वो पाकिस्तान को भी आया और डिफरेंट दूसरे भी ममालिक जो हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज, उनको भी गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और वहाँ के ममालिक को भी गया, यूरोपियन कंट्रीज को भी गया। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो क्या हिस्सा बनेगा? क्योंकि सवाल ये है कि दफ्तर खारजा ने तो इसकी तस्दीक कर दी है कि हमें इनविटेशन आया है, लेकिन कितना चैलेंजिंग होगा उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस के बनने के बाद कि वहाँ पे जिस तरीके से हमें खदशा था कि अगर हम ISF का पार्ट बनते हैं तो हमास को डिसआर्म करने के लिए जब मुसलमान सामने आमने सामने आएंगे तो पाकिस्तान की अवाम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या बोर्ड ऑफ पीस में किस तरीके से पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि इसके अंदर एक टेम्परेरी इसमें मेंबरशिप है 3 साल तक, जिसमें जो है उसके बाद अगर आपको परमानेंट सब्सक्रिप्शन चाहिए या आपको मेंबरशिप चाहिए तो आपको $1 बिलियन पे करना होंगे। अब यहां पे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटेंशन है वो सिर्फ गाजा को रेस्क्यू करने की नहीं है, बल्कि ब्रिक्स या यूनाइटेड नेशन से इनकाउंटर करने के लिए उन्होंने एक और ऐसी एक ग्रुपिंग करनी है, ब्लॉक बनाना है जिसमें सदारत वो खुद करे और तमाम कंट्रीज को एतमाद में लेके अपने साथ उनको लेके चले और सबसे ज्यादा चाइना और रशिया को वो ये बताए कि मैं इस वर्ल्ड को फिर जो है वो यूनिपोलर डायमेंशन की तरफ लेके जा रहा हूं। इस तमाम सिनेरियो पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जुबैर अहमद अंसारी साहब हैं, सरबराह अवामी मुत्ताहिदा मूवमेंट, और जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर अंसारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर सबसे पहले तो अगर फेज 1 की हम बात करें गाजा के सीज फायर की, उसमें जिस तरीके से वायलेशंस हुई और देन फेज 2 जो है वो स्टार्ट होने लगा, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया सर। लेकिन आज मेरा जो अंदाज़े बयां होगा जी वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा जी सर, और मैं इसको किसी और लड़ियों से मिलाने की कोशिश करूंगा जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत अहमियत है बैतुल मुक़द्दस की जी, और गाज़ा आपको पता है कि रूह रवां है उसका पूरा जी। अब जो कुछ हो रहा है, अगर हम कुरान करीम फुरक़ान हमीद के मुताबिक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई थी जी, उनको उनकी लड़ियों को जोड़ते हैं जी, और फिर यहूद व नसारा जिस तरह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा बात को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मेराज पे क्यों नहीं लेके जाया गया जी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
پہلے بیت المقدس لے کے آیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کو معراج جو ہے وہ کرائی گئی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے معراج کا، اور واقعہ معراج ہماری روح ہے، اور ہم 100% اس پہ جو ہے ایمان ہمارا مضبوط ہے۔ آج سائنس بھی بہت زیادہ اس پہ جو ہے کام کر رہی ہے، اور ثابت بھی ہو چکا کہ یہ بات بلیک ہول اور اس کے علاوہ ورم ہول اور پورٹلز وغیرہ جو آج کل آ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس خطے میں جو بہت پرانا حضرت عمر فاروق سے لے کے اور اب تک مسلسل اس میں جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر شہید کیے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، تاتاری آ جاتے ہیں، بہت ساری ہسٹری آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیا وہاں کوئی سبابہ تو نہیں ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے؟ ایسا راستہ تو نہیں ہے جسے ہم آپ ٹائم ڈائمنشن کہتے ہیں، یا جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے جایا گیا تو اس کا راستہ ایک وہاں سے بھی نکلتا ہو؟ میرا یہ خیال ہے یہود و نصارہ اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پورا یقین ہے کہ یہی وہ یہاں سے راستہ انہیں ملے گا جو راستہ آسمانوں تک جاتا ہے، اور پھر جس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، دجال کا انتظار ہو رہا ہے، اور یہ تمام کڑیاں جس طرح سے مل رہی ہیں قیامت کی نشانیوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر اس وقت مسلمان متحد نہیں ہوتے ہیں اور ایک اپنی فورس نہیں بناتے ہیں، تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے ہماری کمر توڑ دی جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ جو حملہ کرنے لگا تھا ایران کے اوپر، حملہ مؤخر کیوں ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایران نے اتنا ہی اچھا ہو گیا کہ جناب جی اس نے پھانسیاں روک دی، ہم نے حملہ روک دیا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس کے ایٹمی تنصیبات کو اڑا دیتے ہو آ کر، اور آج آپ یہ کہتے ہو کہ اس نے پھانسیاں روک دی، ہم نے حملہ روک دیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی جو امریکہ اس کے اوپر سبقت لے جانا چاہتا تھا، اور اس نے ایران کے اوپر اپنی سیٹلائٹس کو چھوڑا، ان سیٹلائٹس کو جن کا توڑ شاید امریکہ سمجھتا تھا کہ ایران کے پاس نہیں، اب چائنا نے مدد کی، رشیا نے مدد کی، یا ایران کے پاس خود وہ ٹیکنالوجی تھی کہ ان کو بلاک کر دیا گیا۔ جب وہ چیزیں بلاک ہوئی تو امریکہ صاحب بہادر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ایران کو اس وار میں شکست دے سکوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ترکیہ کو اور پاکستان کو، آپ نے اسے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ منع کیا اسرائیل نے، اس کا بیسک ریزن ہے کہ ٹیکنالوجی میں آپ خاصے آگے بڑھ چکے ہیں، جس کا ہم نے انڈیا کے جو طیارے گرائے تھے اس کا پوری دنیا کو بتایا کہ افواج پاکستان نے جس طرح سے کارنامہ سر انجام دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پوری دنیا ایک بار طاقت کے توازن جو بگڑتا ہے وہ طاقتور کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پاکستان کو جو پہلے بہت ہلکا لیا کرتے تھے، اور جیسے افواج پاکستان نے طاقت دکھائی اور وہ توازن بگڑ گیا، اور اس وقت انڈیا کی صورتحال مختلف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہتے ہیں، چاہیے ادائیگیوں کا توازن، ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلو، ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ معاشی معاملات کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسپین کے ساتھ یہ ہوا، سورج نہیں غروب ہوتا تھا برطانیہ کا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے علاوہ روس کے ساتھ یہ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج جب امریکہ جہاں کھڑا ہے اور وہ جس انداز سے ملکوں پہ قبضہ دولت کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسپین، برطانیہ اور جو اس سے پہلے روس تھا، میرا خیال ہے جو انجام جو ہے قریب ہے کہ ویسا ہی ہونے والا۔ سر پوائنٹ آ گیا۔ بریگیڈیئر صاحب سر بتائیے گا، میرے جو میں آپ سے کوشچن کرنے لگا ہوں اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک یہ کہ بتائیے گا کہ بورڈ آف پیس جو بنایا جا رہا ہے غازہ کے لیے، کیا یہ غازہ کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ جو انٹینشن کرٹک انٹرنیشنلی بین الاقوامی جریدے بھی اس پہ لکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی انٹینشن اس کو وسیع کرنے کی ہے اور یونائٹڈ نیشن سے باہر نکلنے کی ہے، اور جس طریقے سے سب سے بڑا فنڈنگ کرنے والا یونائٹڈ نیشن کو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا، لیکن وہ اس سے بھی پیچھے آ گیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ اس حوالے سے بتائیے کیا وہ مقصد غازہ ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری یہ چیز بتائیے گا کیا پاکستان اس کا پارٹ بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری ناچیز رائے میں تو یہ فاتحین کا بورڈ ہے جی، اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا گیا ہے جی اپنی یہ بات کور کرنے کے لیے جی کہ جنہوں نے غزہ میں تباہی مچائی، اسرائیل نے مچائی، اس کو سب سے زیادہ فنڈنگ تو امریکہ سے ہوتی ہے،
اور سب سے زیادہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک سپورٹ بھی امریکہ سے ہے. جی امریکہ کا ہی وہ پٹو ہے جو وہاں پر فلسطین کی ریاست کو بننے نہیں دیتا, اور فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ ایک غاصب اور زبردست طاقت والا ظالم ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے غزہ کے لوگوں کو, فلسطینیوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اب جو بورڈ بن رہا ہے وہ بورڈ کن کا ہے؟ جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی اور اسرائیل نے وہاں تباہی مچائی. ٹھیک ہے, چلیے اب اس تباہی کے بعد اگر آپ کا ارادہ ہے کہ وہاں کچھ انسانیت کی خدمت ہو جائے, اچھی ہو جائے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن پھر اقوام متحدہ سے بالکل روگردانی کرنا اور اپنی منمانی سے ایک بورڈ بنانا اور اس بورڈ کو پھر چلانا, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بحالی کا کام کیا جائے, لیکن اس بحالی کے کام میں فلسطین کا کہیں ذکر نہ ہو. حماس کو ڈس آرم کر لیا جائے تو ڈس آرم آپ کر لیں گے, لیکن لوگوں کے دلوں سے آزادی کی تحریک تو ختم نہیں کر سکیں گے. جی یہ تو بڑا چلتا رہے گا, اور جو سپر طاقتوں کی آپس کی مسابقت ہے, اس مسابقت میں یہ ایک اہم نقطہ رہے گا. یہ جو ہمارا مشرق وسطی کا سینٹر ہے, جیسے ابھی اہمیت بیان ہو رہی تھی بیت المقدس کی, تو یہ جو علاقہ ہے اس کی ایک تصویراتی اہمیت ہے. سویز کینال اس کے ساتھ سے ہو کر گزرتی ہے, اور سویز کینال کو اگر سیکیور رکھنا ہے تو پھر غزہ کے اوپر اپنا ہاتھ بھاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ورلڈ ڈومینیشن کی پالیسی ہے جو چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی ساری دنیا ڈومینیٹ ہوتی ہے یا نہیں. امریکہ اس وقت ایک طاقت کا مجموعہ بن کر اپنے وہ تمام منمانیوں پہ اتری ہوئی طاقت ہے, اور یہ منمانیوں پہ اتری ہوئی طاقت دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتی. ان کے صدر ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری اپنی اخلاقیات جو ہے وہ مجھے روک دے تو روک دے, ورنہ میں دنیا میں کسی کو نہیں مانتا. بالکل, جو لیٹر انہوں نے ناروے کو لکھا ہے, بالکل آپ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ہاں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی صورتحال کے اندر اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, کہ یہ سلسلہ برگیڈیئر صاحب, آپ دوسرے کوسچن پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کو اس کا پارٹ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس کا پارٹ بننے کے لیے کچھ شرائط رکھنی ہوں گی. ہم پاکستان اگر اپنا نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یس اور نو پسند ہے, صرف شرائط اگر سامنے رکھی گئی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے. دنیا پر ایک زبردستی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ یس اور نو کی بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان نے اگر اس میں جانا ہے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جہاں آپ حماس کو ڈسارم کر رہے ہیں وہاں اسرائیل اگر دوبارہ اس قسم کا حملہ کرتا ہے تو کیا اس فورس کو, وہ جو ملکوں کا کنسورشیم ہے جو وہاں پہ امن قائم کرنے جا رہا ہے, کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کر کے ان کا ہاتھ روک دے ظلم کا؟ میرے خیال میں یہ شرط ہونی چاہیے. پاکستان کو اس شرط پہ ساتھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس اور یا اس فورس کے پاس اختیار ہو, ملٹی نیشنل فورس جو بنے گی اس کے پاس اختیار ہو کہ اگر وہ وہاں پر حماس کو کارروائیوں سے روکا ہوا ہے اور روکیں گے تو پھر اسرائیل کو بھی فوجی حملہ کرنے سے روکنا چاہیے, اور اس کی استعداد بھی ہونی چاہیے, اس کا اختیار بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اگر یہ شرائط منظور ہے تو پاکستان کو اس میں حصہ لینا چاہیے. سر پوائنٹ آ گیا. انصاری صاحب, سر جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرائط سامنے رکھنی ہے, اور دوسری جانب جس طریقے سے بیہیویئر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, اور جس طریقے سے وہ ٹیرف لگائے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ایران کو دھمکیاں, اب اس تمام سینیریو کے اندر ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہیں, جناب نائب وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑی انہوں نے ملاقاتیں مڈل ایسٹ کی کنٹریز سے بھی کر رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ کس طریقے سے اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ بورڈ آف پیس یا اس سے پہلے آئی ایس ایف کی بات کریں, ان تمام سینیریو میں دیکھیں تو پیلسٹینینز یا حماس کی بات کریں اس کو تو اعتماد میں لیا نہیں جا رہا سر, اور وہ وائلیشنز اس طریقے سے کر رہا ہے اسرائیل. سب سے بڑی بات یہ ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کے حالات کیا ہیں. امریکہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے جس کے پاس اسلحے کا بہت انبار ہے, لیکن جو اس کی معاشی صورتحال ہے وہ سنگین نوعیت کی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ اسپین کا کیا طاقتور
ملک کوئی تھا. اور اس سے پہلے میں آپ نے یہ بھی ہے کہ رشیا جو ہے روس جو ہے وہ کیا تھا. بالکل سیم سینیریو اس وقت امریکہ کا ہے کہ انہوں نے بے تحاشا ڈالر چھاپے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کسی ملک کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں, وہ کہیں بھی طاقت کا بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں. تو جو غزہ کی صورتحال ہے وہ انہوں نے غزہ کا تو آپ نے دیکھا کیا حالات بنائے, اور پھر مسلمان ممالک جو ہے بالکل خاموشی کا جو ہے معاملہ کرتے رہے. پاکستان کو اسلام کے ساتھ جانا ہوگا. یہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسلامی فلاحی مملکت ہم پپٹ بننے جا رہے ہیں یا اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون کے مطابق وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. کیا ہم وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں جہاں ہم پوری طاقت کے ساتھ اپنے وجود کو منا سکیں؟ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ہمارا غزہ میں جانا بنتا ہے. اور اگر ہم پپٹ بن کے جائیں گے تو یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک اسلامی ملک نے, جیسے کہ پہلے بہت سے اسلامی ممالک نے کیا, تو وہ تو پاکستان کا نام بدنام ہو جائے گا. آج اگر سعودی عربیہ, پاکستان اور ترکیہ تینوں مل کے ایک قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک امریکہ کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے, ٹوٹنے سے بچانے کے لیے, دیکھیں اس کا خط آپ دیکھیں نا ناروے والا وینزویلا میں جو اس نے کیا. کیا اس وقت اقوام متحدہ خاموش ہے؟ وہ اقوام متحدہ کے لوگ کوئی نیند کی گولیاں کھا کے سو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک وہاں پر ملک پہ قبضہ کر لیا, اپنی سیٹلائٹ اس کو جیم کیا, وہاں کے چلتے ہنستے بستے اس ملک میں وہاں کا صدر صاحب کو اٹھا لیا, ان کی بیگم کو اٹھا لیا اور ظلم کی انتہا کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو اس وقت جو ہے ہوش کے ناخون لینے چاہیے, کیونکہ یہ میرے خیال میں, آپ یہ پریڈکشن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ بہت جلد سوویت یونین کے ساتھ جو ہوا امریکہ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے. اور امریکہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گا کہ کچھ بھی ہو, ڈاکہ مارنا پڑے, چوری کرنا پڑے, وہ بچ جائے. لیکن میرے یہ خیال میں وہ مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں, جانے سے پہلے وہ کچھ ایسے ضرور کام کرے گا کہ شدید ترین نقصان دنیا کا کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوامی متحدہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کو اس وقت چاہیے اپنی طاقت کو رکھے, خاطر جمع رکھے اور پورے حالات رکھے قابو میں اپنے, ہر طرف دائیں بائیں سوچے کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا, وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا, ناروے کو جو خط دکھا گیا وہ کیا ہوا. ان تمام چیزوں کو غور میں رکھتے ہوئے کتنا قرضہ اس نے چائنا کا دینا ہے امریکہ نے. امیجن کریں کہ دنیا میں اس وقت پیسوں کے معاملے میں کہاں سے فنڈنگ اس نے روکی کہ روٹی کے لالے پڑ گئے امریکہ کو. لیکن خالی اسلحے کا ذخیرہ ہونا جو ہے, جب تک وہ ذخیرہ ہے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کر رہا ہے, لیکن اس سے بڑی طاقت ایک بیٹھی ہے چائنا جو بالکل خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ذرا سا کسی کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ کا جو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ساتھی چائنا ہے یا امریکہ ہے. ٹھیک ہے سر. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بات انصاری صاحب نے کی ہے بڑی الارمنگ بات ہے کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کرے گا. اور اس کی مثال ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے انہوں نے سٹانس دیا ہے کہ وہ جو لیٹر انہوں نے ناروے کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے نوبل امن جو انعام ہے اسے نہیں نوازا گیا, اس کے بعد اب میں یہ کروں گا کہ جو امریکہ کے مفاد کے لیے ہوگا اب میں وہ کروں گا. تو امریکہ کے مفاد کے لیے تو جس طریقے سے گرین لینڈ کی بات کریں یا وینزویلا والے سینیریو کی بات کریں یا ایران والے کی بات کریں, تو یہ پھر فیز کہاں تک جائے گا سر؟ اس کو کتنا ہم سفر کریں گے ایز اے سوسائٹی آف گلوبل؟ دیکھیے, یہ تقریباً یہ جو دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے ایکسپینشنزم کا رواج دوبارہ دنیا میں آ رہا ہے, یہ تقریباً 7-8 دہائیوں کے بعد ہے. ہٹلر کے پاس بے تحاشا فوجی طاقت جمع ہو گئی تھی, بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, بہت زیادہ میکنائزیشن ہو گئی فوج کی, اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے دائیں بائیں جو ممالک تھے ان پہ قبضے کر سکتا تھا. پولینڈ پہ قبضہ کر لیا, پولینڈ کے بعد فرانس پہ چڑھ دوڑے, فرانس کے بعد بیلجیم پر, ناروے پر, ہالینڈ پر, پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا. تو ایسی صورت کے اندر پھر دنیا کو اس کے خلاف جمع ہونا پڑا تھا. جی, اگر امریکہ اس پالیسی کو ریپیٹ پرفارمنس کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر دنیا کو عالمی جنگ کے اندر دھکیلنے والی بات ہوگی. یہ جو روس اور چین اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, وہ اس چیز کا جائزہ ضرور لے رہے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. دنیا کے اندر
فوجی توازن جو ہے وہ اس کو کیسے قائم رکھنا ہے. تو امریکہ نے وینزویلا کے اوپر جو کچھ کیا اسی طرح کی وہ کارروائی ایران پہ بھی کرنا چاہتے تھے. شاید کچھ اور بھی ملک ان کے نشانے پر ہیں اور وہ نہیں کر سکے اس وجہ سے کہ دنیا کا بھی ایک ریئیکشن ہے اور شاید ان کو ایران کے پاس بھی کچھ ایسی صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے اپنا ارادہ بدلنا پڑا. یہ تو بالکل صاف نظر آتا ہے. جی اب ایسی صورتحال کے اندر دنیا کے ممالک جو ہے ان کو متحد ہونا پڑے گا جیسا کہ 1940 میں ہوئے. جی 1940 میں سارے ہٹلر کے خلاف ہو گئے اور ایک اتحاد بن گیا اس کے خلاف, جس اتحاد نے 5 سال لڑائی کی اور اس کے بعد ہٹلر کا ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا. جی اسی طرح جاپان کی صورتحال بھی تھی. تو یہ جو زبردستی دوسرے ملکوں کے اوپر اپنی مرضی ٹھوسنا ہے یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو دنیا کے اندر تباہی کا باعث بنے گا. اور ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو تباہی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہوئی جس میں تقریباً 4.5 کروڑ. اگر میں یہاں پہ کوسچن ایڈ کروں, ہم بات کہ ہٹلر کی کر رہے ہیں, وہ تو ڈکٹیٹر تھا, اور اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو ان کا میرے خیال میں ٹینیور تو تقریباً 2 سال رہ گیا. جی ہاں, وہ ایک جمہوریت کا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہٹلر خود بھی تو وہ اپنے آپ کو جمہوری کہتا تھا. بہت سارے ہمارے دانشور ہیں جو اس جمہوریت کو مانتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک درمیان میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. چین اپنے آپ کو جمہوری کہتا ہے, پیپلز ریپبلک آف چائنا, تو جمہوری الیکشن بھی ہوتے ہیں. تو جہاں پہ جمہوری نظام ہے اور جس طریقے سے نیو یارک کے اندر میئر کا انتخاب ہوا, زوران ممدانی جس طریقے سے آیا, اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جس طریقے سے بربریت وہ کر رہا ہے انٹرنیشنلی تمام قوانین کی, اس کے بعد کیا وہاں پر عوامی رد عمل بھی کوئی آ سکتا ہے؟ جی بالکل, وہاں پر عوامی ریئیکشن آلریڈی بن رہا ہے اور اس وقت وہاں پر جو اپوزیشن ہے ان کی اگر آپ تقریریں سنیں, برنی سینڈرز صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ امریکہ میں شدید تقسیم ہے رائے کی, اوپینین بڑھ چکی ہے, پولرائزیشن ہے. اور اگر اس قسم کے ایڈونچرزم سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے جی تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ there is nothing which succeeds like success and military success in particular, لیکن there is nothing which destroys like defeat. defeat کا کوئی اونر نہیں بنتا, شکست ہمیشہ یتیم ہوتی ہے. تو اگر اس قسم کی ریورس ہو گئی تو امریکہ کے اندر اس کا بہت شدید ریئیکشن ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو مجبور نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ جنگ پر آمادہ ہو جائے. جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور جو پالیسی بن رہی ہے وہ تو کچھ ایسی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس ریجن کی. دنیا کی تمام جو تجارت ہے اس کا تقریباً 27% وہاں سے گزرتا ہے. سویز کینال کی بڑی اہمیت ہے اور مشرق وسطیٰ میں تیل کی بڑی دولت ہے. وینزویلا کے پاس تیل تھا, اس پہ قبضہ کر لیا, ان کے صدر کو اٹھا کر لے گئے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اقوام متحدہ نے کوئی بڑا ایکشن نہیں کیا. جبکہ عراق نے جب کویت پہ قبضہ کیا تھا تو فوراً ایک کوئلیشن بن گئی تھی اور عراق پر حملہ کرنے کے لیے بہت سارے اتحادی پورا نیٹو اکٹھا ہو گیا تھا. اسی طرح افغانستان میں حملے جب انہوں نے فوجی کارروائی کی 9/11 کے بعد تو 40 ملکوں کی فوج لے کر آ گئے. آگے سر پوائنٹ آ گیا آپ اس کا, وقت تو پوائنٹ ایکٹیو نہیں ہے سر. آگے پوائنٹ آپ کا. انصاری صاحب, جہاں ہم ان تمام معاملات کی بات کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے پاسپورٹ کی اگر بات کریں تو انٹرنیشنلی اس میں بڑی امپرومنٹ آئی ہے. جہاں ہم 125 سے 26ویں نمبر پر تھے, اب ہم 90s کی لائن میں آ گئے ہیں. ایک طرف ہماری یہ بہتری جو بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے, دوسری طرف جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ابھی ویزا بین لگایا اور اس میں پاکستان کا نام بھی ہے, تو یہ کس طریقے کی ڈپلومسی ہے ہماری ٹرمپ کے ساتھ جو ہمیں بین بھی لگا رہا ہے, ہمیں بورڈ آف پیس یا دوسرے جو بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس میں بھی کر رہا ہے کہ بات آ جاؤ, تو یہ تو معاملہ پھر خراب ہے سر. اصل صورتحال یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, ہاں, جبکہ یہ بھی کہا جا گیا ہے علم حاصل کو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو جب ہمیں لائن تو دے دی گئی ہے, ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اور یہ آپ یقین جان لیں کہ
ہم بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے تھے جی اور بحری بیڑا نہیں آیا تھا ہماری مدد کو. میں یقینی طور پہ کیونکہ بریگیڈ صاحب تشریف فرما ہے اور وہ ان کا تعلق بھی آرمی سے ہے اور یقینی طور پہ انہیں پتا ہوگا اس بات کا کہ پورا پاکستان انتظار کر رہا تھا کہ بحری بیڑا پاکستان کی مدد کو آ رہا ہے اور وہ نہیں آیا. جبکہ ابھی انڈیا کے حالیہ جو معاملات ہوئے اور جو ہمیں ضرورت تھی تو پورا ساتھ دیا ہمارا چائنا نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے نیرو سوئس کی بات ہوتی رہتی تو کہ گوادر کو کم ہے. گوادر وہ چیز ہے, وہ سونے کی چڑیا ہے جس کو امریکہ کسی صورت بننے نہیں دینا چاہتا کہ نہ بنے. اگر گوادر بن جاتا ہے اور چائنا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم کہاں سے تاجکستان تک ہماری سرحدیں ملی ہوئی ہیں, آذربائیجان سے ملی ہوئی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی جو سیل ہم دنیا میں کر سکتے ہیں. ہمیں خود بہت زیادہ پیٹرولیم مصنوعات ہماری جو ہے نکل آئی ہیں. امریکہ کی نظر 100% ہمارے معدنیات پہ اور ہماری پیٹرولیم مصنوعات پہ ہیں, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ پہلے ہم ان کے مطابق سیدھا کر لیں اور وہ پوری دنیا سے جو ٹکر لینے کے چکروں میں اس وقت نہیں ہے. انڈیا سے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن پاکستان نے کیونکہ اب یہ جو بات ہوئی کہ پوری دنیا جو ہے ہمارا پاسپورٹ کی طاقت بنی اور پاسپورٹ اوپر آ گیا, ہمارا مورائل بڑا اچھا ہو گیا, اس میں پاک فوج نے جس طرح سے صرف ایک وہ جنگ جو لڑی گئی اور جس میں ناکو چنے چبوا دیے گئے, جس میں اس کا S-400 اڑا دیا گیا, دنیا کا مقبول ترین, اور جس میں رافیل جو تھا وہ فیل کر دیا گیا اور اس کے جو سٹاک مارکیٹ میں شیئر گرے اور J10 کے کہاں شیئر چلے گئے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا واقعی طاقت کی ہے. اسلامی مملکت خداداد پاکستان کو اس وقت چائنا کے ساتھ مل کے بہترین پلان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. سر پوائنٹ آگے, پروگرام کا وقت چھوٹی سی پروگرام کے اندر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین بریک کے بعد لوکل فرنٹ پہ تھوڑا بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.